बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपका दिन अच्छा गुजरेगा, घर वालों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ। अल्लाह की मखलूक है, उसको भी जहन में रखिएगा, वैसा ही रवैया सबके साथ रखें जैसे आप चाहते हैं आपके साथ रवैया हो। तो कल जो इख्तिताम पजीर हुआ इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी के लिए, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, वो कैसे, उसमें से उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि इमरान खान साहब कह रहे थे दो तीन चीज़ें, कि एक, हम हर सूरत पे जो नए चीफ हैं उनको हम ही करेंगे, नॉमिनेट हमारा भी उसमें इनपुट होना चाहिए, और हर सूरत पर ये जो हुकूमत है इस वक्त वो नहीं करेगी, नई हुकूमत करेगी। इसमें जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का भी बीच में कहा हो जाए जब तक वो नई हुकूमत नहीं आती। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हर सूरत हम लेंगे, जो अर्ली इलेक्शंस की डेट लेंगे। तो ये तमाम बातें नहीं हो पाई, वो नहीं अचीव कर सके। लेकिन बस जो उन्होंने अचीव किया वो ये कि जो उनके अपने सपोर्टर्स हैं उनके साथ रहे, और वो जो अपना पैगाम देते रहे वो सुनते रहे उनके सपोर्टर्स। कल इस पिंडी में हम भी गए थे, यानी कि उधर तक पहुंच नहीं पाए, लेकिन हमने जो बसें और गाड़ियां जो लातादाद खड़ी थी वो हमने देखी ज़रूर। और फिर यकीनी तौर पे क्राउड्स तो थे, बड़े क्राउड्स थे। तो इमरान खान साहब ओवर दिस पीरियड अपनी जो एक सपोर्ट बेस है उसको उन्होंने इंटैक्ट रखा है, और हुकूमत पर कोई प्रेशर डाल पाए, हुकूमत को कोई हिला पाए, वो जाहिर है कि प्रेशर तो डलता रहा होगा, यानी डलता है हमेशा, लेकिन हिला नहीं पाए कोई इतना मेजर, हम कहें कि इम्पैक्ट हुआ इसका इस हुकूमत पर, वो कहना शायद दुरुस्त नहीं होगा, वो नहीं हुआ। हाँ, अच्छा, और जैसे वो जो उनके था कि जी आर्मी चीफ को भी हम लगाएंगे, ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाए। अच्छा, तो अब एज वी स्पीक जो तीन चार अहम तब्दीलियां हुई हैं पिछले यानी कि 72 घंटों में। एक तो तब्दीली, ये सबसे बड़ी बात, ये इक्तसादी जो सूरत हाल है वो बहुत बिगड़ी हुई है, उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। और उस पर तो नाराबाजी क्या, उस पर तो इसहाक डार साहब अपनी टीम के साथ लगेंगे, और उनको और बहुत करने की ज़रूरत है, वो एक और वक्त आपसे बात करेंगे। बहरहाल इक्तसादी चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन आर्मी में चेंज आया। फिर हमने देखा कि जो ये मार्च ख़त्म हुआ, और हुकूमत पे एज सच कोई इतना, जैसे हमने कहा कि मेजर इम्पैक्ट उसका हकीकी मार्च का नहीं हुआ, लेकिन हुकूमत की एक अचीवमेंट कहें जो रूटीन में होनी चाहिए थी, उन्होंने अपने जो आर्मी चीफ पर जो पोजीशन ही थी कि सीनियर मोस्ट लगेंगे, तो वही हुआ। और फिर जो ख़बर एक बनती है वो ये कि फैज़ हमीद साहब, जो कि एक बहुत उनका उन्होंने अपना नाम बनाया किन वजूहात से आप जानते हैं, उनका एक रोल रहा सियासत में, बहुत ही कलीदी रोल, 2018 के इलेक्शन से पहले से लेके बाद में, फिर उसके बाद उनके रहने पर जो मुश्किलात और डिफरेंसेस हुई बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एंड आर्मी चीफ जनरल बाजवा, वो भी आपके सामने। और एनीवे बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए, जो अब की हुकूमत है उन्होंने नाम ले ले के उनकी बात की। और जनरल फैज़ यकीनी तौर पे जो बात मुस्तनद है वो ये है कि अपना जो रोल था उससे निकल के बाहर उन्होंने काम सियासत में किए बहुत, और सियासत में भी किए, जुडिशरी में भी, और उनको डिप्लोमेसी में भी डाला गया बैक चैनल पे। ये सब हम बातें करते रहे जब भी जब ये थे ISI चीफ। और उसके बाद इनका रोल रहा जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसमें बातचीत करने में। उसके बाद एक प्रॉब्लम भी आपके सामने सबने देखा कि सवात में क्या हुआ, TTP आ गई। तो ये उनके नाम बहुत से मामलात हैं, और बहुत ज़्यादा इस पे एक तरफ कहा जाता है कि वो प्रोफेशनल थे, जो उनको कहा जाता था वो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि उनका रोल एक्सपैंड भी हुआ, उन्होंने बहुत सी चीज़ों में वो इन्वॉल्व हो गए जो उनका मैंडेट नहीं था, लेकिन उस वक्त आर्मी चीफ पर और प्राइम मिनिस्टर को वो जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी उसकी। दूसरा ये कि अब हाल ही में उनके हवाले से, जैसे आउटगोइंग आर्मी चीफ के जायदाद के हवाले से और वेल्थ एक्यूमुलेशन के हवाले से बात हो रही है, इनके हवाले से भी हो रही है। अब ये बातें कहाँ जाती हैं आगे जाके, वो तो पाकिस्तान में वो हिसाब किताब किसका होता है, कैसे होता है, वो तो इमरान खान साहब को समझ आ गई होगी कि इट्स नॉट दैट सिंपल।
اور ادارے ہی کر سکتے ہیں، نعرہ بازی سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال تو یہ جنرل فیض حمید نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی ہے، جنرل اظہر عباس نے بھی لی ہے۔ اس پہ سوال یہ تھے کیونکہ یہ سینئر موسٹ تو وہ ہیں جو اب اس وقت آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف لگ گئے ہیں، لیکن ان کا دا کویسچن واز ویدر دے ول کیری اور ناٹ۔ بہرحال ان کی ریٹائرمنٹ دونوں کی اگلے سال بنتی تھی، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے۔ تو آرمی میں اب یہ جو آرمی چیف آئے ہیں نئے، وہ اپنا جنرل عاصم منیر، وہ اپنے جو لوگ جن کے ساتھ وہ جو لوگ ایلیجبل ہیں اور جو جن کے ساتھ ہی از کمفرٹیبل نیچرلی اپنی ٹیم بناتے ہیں۔ ہم ویل سی چینجز ان دی آرمی۔ تو یہ ویری کوئکلی آرمی کا سین تھا۔ اچھا، اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت کیا ان کے پاس چوائسیز ہیں؟ کیونکہ 3-4 معاملات جو وہ چاہتے تھے کریں وہ تو نہیں ہو پائے، ٹھیک ہے۔ اور کل انہوں نے اہم باتیں کہیں ایک کہ جی ہم انتظار کر سکتے ہیں الیکشنز کے لیے 8 مہینے 10 مہینے، لیکن جیتنا تو ہم نے ہے۔ دوسری انہوں نے بات کہی کہ جی میں تحلیل کر دوں گا اسمبلی پنجاب کی اور KPK کی، وہاں ان کی حکومت ہے۔ یہ 2 پولیٹیکل باتیں انہوں نے کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ کون آرمی کے حوالے سے اور جنرل باجوہ کے حوالے سے، میں بھی لیٹ می کریکٹ مائی سیلف، جنرل باجوہ کے حوالے سے انہوں نے کہا یہ کون فرعون ہے جس کا نام لینے پر سینیٹر سواتی کو برہنہ کر کے مارا گیا، ٹارچر کیا گیا، اور یہ اس پہ پوزیشن لے رہے ہیں کنسسٹنٹلی، کہتے رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی جائیداد بناتے رہے ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم ہے فیکٹ فوکس کی جو سٹوری آئی ہے اس پر گاہے بگاہے ذکر ہو رہا ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ لیکن آگے ذکر کرنے کے آگے کیا ہوتا ہے وہ تو دیکھیں گے، لیکن بہرحال جو امپورٹنٹ باتیں ہیں جس کا امپیکٹ، ایک تو یہ کہ ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم الیکشن میں چاہے 10 مہینے بھی لگیں، اکتوبر میں بھی ہوں، کچھ سم تھنگ لائک دیٹ ہی سیڈ کہ لیکن ہم جیتیں گے۔ اور دوسرا جو انہوں نے تحلیل کرنے کا کہا۔ اچھا، جو اب اس پر آتے ہیں ہم کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر یہ ہمیں پچھلے 6-8 مہینے سے، ہم 6 مہینے سے جب ہم ان کے لوگوں سے بات کرتے رہے اور پچھلے 2-3 مہینے سے خاص طور پہ، تو یہ ایک سوچ رہی ہے کہ چلیں جی عمران خان صاحب اب یہ مزاحمت کو چھوڑیں، ایجیٹیشن کو چھوڑیں، اب سیاست، ایک تو اگلے الیکشنز کی تیاری کریں، لیٹس فوکس آن پالیٹکس ایز سچ، اگلے الیکشنز کی تیاری کریں اور ہم اپنا پارلیمان میں واپس جائیں تو ریفارم، جو ہم ریفارمز کی ضرورت ہے اس پر ہم اپنا رول ادا کریں۔ تو اب عمران خان صاحب کے لیے جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ پارلیمانی پالیٹکس کی طرف جانے لگیں یا پھر بھی کوئی نہ کوئی ایجیٹیشن جو ہے اسی کی طرف یہ زیادہ مائل ہوں گے۔ دیکھیے بات یہ کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب تھوڑا سا ان کی ذات پہ بات کر لیتے ہیں بیفور وی کم ٹو کہ چوائسیز کیا لیں گے۔ ان کی جو دیکھیے جب آپ سیاست کرتے ہیں، آپ لیڈرشپ کا رول ادا اٹھاتے ہیں، اپنا بیڑا لیڈر بننے کا، تو پھر ایک آپ کی جو ذات ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے، آپ کی جو سوچ ہوتی ہے اہم ہوتی ہے، مقاصد، اور پھر جو ذریعہ ہوتا ہے مقاصد کو حاصل کرنے کا، واٹ از دا وے فارورڈ، آپ کس پاتھ کو چوز کرتے ہیں، اور فائنلی پھر آپ کتنا نظم و ضبط جو ہے خود اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایکسکیوز می، عمران خان صاحب کی ذات، ہی از اے فائٹر، ہی جیسے خود کہتے رہے کروڑ مرتبہ بتایا میں کون ہوں جی، اچھا فائٹ کرتے ہیں، اچھا جی ہم اور فائٹ کرتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے انہوں نے جو اپنی سوچ ہے، جو بات ہے کہ میں جی ملک کو ہم غلامی نہیں چاہیے، ہم سر جھکا کے نہیں چلیں گے، ہم اپنی چوائسیز کریں گے، ہم عزت ہماری ہے، خودی ہے، آپ کیڑے نہیں ہیں، آپ رومی کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ میاں نے جن کو پر لگائیں، اور رومی کہتے ہیں جی آپ اڑیں، آپ چونٹی کی طرح کیوں چلتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک سوچ رہی ہے، اور یہ سوچ لوگوں میں بہت پذیر آئی، اس نے حاصل کی، کیونکہ پاکستان کے جو ایک ہماری اپنی سوچ ہے اور سائیکالوجی ہماری بنی، اس پہ بھی بات کریں گے۔ بڑے عظیم لوگ ہیں پاکستان کے، لیکن ایسی لیڈرشپ میں نہیں کہ اس عظمت کو آگے لے جا پائیں، وہ بڑا سوال ہے۔ بہرحال تو عمران خان صاحب کی جو ذات ہے یہ رہی، اور سوچ ان کی یہ رہی جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کیڑے نہیں اڑیں گے، ہم غلام نہیں بنیں گے، کسی کی غلامی نہیں کریں گے۔ تو پھر مقاصد، آپ نے جب آپ ایک کانٹیکس میں بات کریں ملک چلانے کے، تو پھر آپ ظاہر ہے ملک کے اندر یہ حالات پیدا کریں گے کہ
یہ سب چیزیں آپ پوری کر پائیں. یو میک انڈیپینڈنٹ چوائسیز, یو میک دا کریکٹ چوائسیز آپ لوگوں کے لیے, کہ لوگوں کی جو پروان ہے ہر سطح پر ہو, مٹیریل, اسپریچول, انٹلیکچوئل, ہر طرح کی ہو. اور پھر ذریعہ عمران خان صاحب نے اب تک ایجوٹیشن اور اوبویسلی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنکس اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت, اور ایجوٹیشن اور ریزسٹنس یہ ماننا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسٹیبلشمنٹ کے, جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں ہمیں نہیں دنیا میں لگتا کہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے, گرے ہوتا ہے, کچھ یہ ہوتا ہے, کچھ وہ ہوتا ہے. اور یہ کہنا مثلاً اس پہ لے لیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ہم سب کے جو ہم غلام ہیں, ہم غلام رہے. غلط بات ہے, یہ فیکچولی غلط ہے, کوئی نہیں غلام رہے. آپ لوگوں سے میں کہتی ہوں اگر آپ لوگ یہ سوچتے ہیں پاکستان غلام ہے, ہرگز نہیں. پاکستان نے چوائسیز کبھی یعنی گرے ایریاز میں رہے. کبھی ہم نے انڈیپینڈنٹ چوائسیز لیے ہیں, اس پہ الگ سے ہم کریں گے ویلاگ کہ کون سی ہم نے انڈیپینڈنٹ چوائسیز لیے ہیں. اور ایک معجزہ تھا کہ پاکستان جن حالات میں پیدا ہوا کہاں تک پہنچے. بہت غلط ڈیسیجنز بھی لیے ہیں, بہت لوگوں کے ساتھ ملک کے اندر جاتے ہوئی کرپشن سب کچھ ہوا ہے. لیکن ٹو سے کہ جی ہم غلام رہے, غلط بات ہے. یہ فیکچولی اس کو کہتے ہیں پوئٹک لائسنس, آپ بات کو بڑھاتے جائیں آگے اور ایگزیجریٹ کریں. وہ بہت کچھ ہوا ہے عمران خان صاحب نے, اور شاید وہ ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے, لیکن اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, ایک نظم و ضبط ہوتا ہے, ایک ڈسپلن ہوتا ہے جس کے آپ تحت چلتے ہیں. ان دا کیس آف رننگ اے کنٹری آپ کو جو نظم و ضبط ہے وہ جو پارلیمنٹری پالیٹکس ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے. عمران خان صاحب کو تو پارلیمنٹری پالیٹکس آپ ذرا نکال کے دیکھیں کتنی دفعہ اس پرائم منسٹر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے. بالکل نہیں, ہی ڈنٹ لائک گوئنگ ٹو دا پارلیمنٹ. پتہ نہیں شاید 5% انہوں نے اٹینڈ کیا ہوگا. تو اب کیا عمران خان صاحب یہ تبدیل کریں گے جو ان کا ایک طریقہ رہا ہے؟ ایک طریقے سے عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جی لگتا کہ یہ سچ ہے کہ انہوں نے جس طرح کی سیاست کی ہے ان کو پبلک ان کے ساتھ چلی ہے, اور بہت ان کو پذیر آئی ہوئی. 7 مہینے کی دیکھ لیں, ابھی تک ان کے پاس اسٹریٹ پاور, اسٹریٹ سپورٹ ہے. ناٹ اونلی اسٹریٹ سپورٹ یہ نظر آتی ہے, اس کے علاوہ ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں, لوگ ان کی بات مانتے ہیں, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے سب سے بہتر ہے. بالکل کرپشن پرسنلی اگر دیکھیں تو یو کین سے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ, اور وہ بھی چوائسیز جو غلط ہوئیں, اور وہ جو ملک ریاض صاحب کے حوالے سے دیکھیں, پھر یہ جو توشہ خانہ, یہ وہ ہیں چیزیں یہ. لیکن پھر بھی اگر آپ ان کو کمپیریٹیولی دیکھیں تو کرپشن میں مطلب کہ ریلیٹیو ٹرم میں ہم دیکھ رہے ہیں, بٹ بہرحال وہ چیزیں کافی نہیں ہیں, اینڈ دیٹ از ناٹ انف. اور اس کے باوجود آپ کو آج ہمیں کہنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کا جو لانگ مارچ تھا اور حقیقی آزادی کا, وہ اس نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کیے. یہ سچ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ نے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کیا, لیکن ان کی سپورٹ ہے وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے. تو اب ویری کوئکلی کمنگ بیک ٹو دس کہ کیا عمران خان صاحب پارلیمنٹری پالیٹکس کا جو ڈسپلن ہے, وہ ان کے جو اندر لوگ ہیں, چاہے پرویز خٹک صاحب ہیں, چاہے اسد کیسر صاحب ہیں, جو یہ جو لوگ ان کو شاہ محمود قریشی صاحب وغیرہ جو ان کو سمجھاتے رہے ہیں کہ بھئی پارلیمنٹری پالیٹکس کریں, تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ اس پہ فوکس کیا جائے. کیونکہ اگر ملک میں ریفارم لانا ہے, اگر اس کو صحیح طریقے سے آگے لے کے جانا ہے, اگر وہ تمام جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کیڑا نہ بنے اڑیں آپ, تو پھر وہ اڑنا خالی باتوں سے نہیں ہوتا, اور ایک دوسرے کو اور برا بھلا کہہ کے اور اٹیک کر کے. اور نوجوانوں کو سوچیں ذرا, عمران خان صاحب اپنی جب سیاست شروع کی تھی تو لوگوں سے کہتے کہ جی بچوں سے کہتے جو یوتھ تھے کہ ملک کو ہم نے بہت آگے لے کے چلنا ہے, آپ چلیں جی شروع کریں, ہم پالیسیز ہم بناتے ہیں. وہ آپ جو آپ کی گلی ہے ارد گرد, اس میں صفائی کا انچارج سب اپنی اپنے جو گھر کے ارد گرد جس گلی میں آپ رہتے ہیں اس کو صفائی, اس کو آرگنائز کریں, اس میں صفائی کا کام شروع کریں. میک شور دا پلانٹس آر گڈ, میک شور کہ صفائی ہے, دیکھیں کہ ڈسٹ بنز ہر جگہ. آپ کو بورنگ لگتی ہے نا بات, چھوٹی سی بات لگتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے یہ کیا بات ہے, ملک کو چلانا وہاں وہ بھی ہونا ہے اور یہ بھی ہونا ہے. یہ کریں تو آپ دیکھیں کہ نوجوان کو آپ کنسٹرکٹیو کام میں ان کو انگیج کرتے ہیں, ان کو آگے لے جاتے ہیں. بہرحال یہ پھر لمبی باتیں ہیں. تو اب عمران خان صاحب نے یہ جو کل ڈیسیجنز ہیں, بڑی اچھی تھی ڈیسیجنز کہ بھئی ابھی چلے ختم ہے, پھر یہ کیا ہم اگر یعنی کہ یہ ہو, اگر 1 سال کے بعد بھی الیکشنز اکتوبر میں بھی ہوں تو پھر بھی ہم 1 سال 10 میں پھر بھی ہم جیتیں گے.
تو اب اس کا جو فلپ سے تو عمران خان صاحب نے کسی حد تک اپنی سوچ جو ہے وہ سامنے لے کے آ گئے. اب حکومت پہ اب فائنلی چلتے ہیں حکومت پر اب بہت بڑا ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ حکومت کس طرح بردباری سے بات کرتی ہے. ہم دیکھ رہے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی، اسحاق ڈار صاحب نے، دونوں نے کہا جی آئیں بیٹھیں بات کریں، ہر چیز پہ بات کریں گے، الیکشنز پر بھی بات کریں گے. الیکشن یہ نہ کہیں کہ جی الیکشن جلدی کروائیں تو کریں گے بات، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز پر بات ہوگی. ہم تو امید کرتے ہیں جو اندر کے لوگ ہیں ان کے عمران خان صاحب کے ایڈوائزرز، وہ اب ان کو یہ سمجھائیں کہ جی چلیں بات کرتے ہیں اب ہم، اور لیٹس اگری آن اے کامن چارٹر. اور حکومت کو بھی جتنی بھی بردباری ہے، جو گالی گلوچ چاروں طرف سے ہوتی ہے، اس کو بھول جائیں. اور اس کا یہ کوئی ضرورت نہیں کہ پرائم منسٹر ہر وقت ٹویٹ کریں، ہر چیز پہ ٹویٹ کریں، ہر ایک پر جو وہ برا کہتے ہیں اس کو برا کہیں، یا جو ان کی کہیں سبکی ہوتی ہے پی ٹی آئی کی تو پرائم منسٹر ٹویٹ کر کے اس کو کریں. نہیں، اگر عمران خان صاحب نے کیا ہے یا اوروں نے کیا ہے، اٹس اننیسیسری. اسٹیٹسمین شپ کی ضرورت ہے. چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2، یہ چیزیں ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.